नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु मकतब और एक मंजिल की और इल्म एक दूसरे से सीखने के लिए हमें ये मौका फराहम करता है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद रखे और हमेशा इनको ये तौफीक दे कि इसी तरह से इल्म के रोशन और बिलखुसूस साबिर मुल्तानी साहब अलैहि रहमा के चिराग को रोशन और शमा को हमेशा जलाई रखे। मैंने अर्ज़ की थी कि मैं ज़रा जल्दी इजाज़त चाहूँगा, मुझे किसी की नज़र लगी है कि मेरे वक्त का बरकत ख़त्म हो गया है। हमेशा कहीं ना कहीं मसरूफ़ ही रहता हूँ और मसरूफियत काम एक से दूसरे बढ़ करके ऐसे होता है कि कोई काम नहीं छोड़ सकता। बहरहाल ज़िंदगी का इसी तरह चक्की रवान दवान रहता है, हर एक का सबके काम है, सबके मसरूफियात है। बहरहाल मैं अर्ज़ करूँगा साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो मेरे अपनी ज़ाती मुतालिया और ज़ाती तजुर्बात और ज़ाती चीज़ें देखने का है वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इस पे बात करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि ये हज़रत ने अभी इंसुलिन के हवाले से बात की, मैं उस पर ज़रूर कुछ उसके कुछ 3-4 गुजारिशात अर्ज़ कर लूँगा। उसमें सिलसिले कायनात अगर आदमी गौर करे तो कायनात चलाने वाले खालिक और उसको बनाने वाला और रब पालने वाले ने उसका एक अजीब पहलू रखा हुआ है कि जिसको हमेशा इंसानियत के लिए मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। वो उस हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह मौसमों को चेंज करता है, साल में आपके मौसम चेंज हो जाते हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हालात को भी चेंज करता रहता है। उसमें भी ऊंच नीच और बड़े बड़े मसाइल दरपेश आते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूंकि उसका रब है तो एक बड़ा मोतदिल और कामिल और न नुक्स वाला निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। उस निज़ाम में अगर हम ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा 2 हिस्सों का तकाबुला रखा हुआ है, एक हक का और एक बातिल का। ये दोनों इस दुनिया के बुनियादी वो अनासिर है जो इस दुनिया के निज़ाम को चलाता है और आगे जाता है। लेकिन इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम पे जब गौर किया जाए तो निज़ाम ऐसा है कि आपको अपने वक्त का पहचानना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप सारे तिब से ताल्लुक है, बिलखुसूस मेरे ये तजुर्बा है कि जब कोई ऐसे आदमी हमारे पास ले आता है कि जिसको ये कहता है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ये सब जो बोल रहे हैं ये गलत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग उससे यह सवाल करते हैं कि आपका दिन क्या है, आज महीना क्या है, मशरक किधर है, मगरिब किधर है, साउथ किधर है। तो अगर वो आदमी इतवार को जुमा कह दें या पीर को इतवार कह दे तो मेरे ख्याल में मैं, आप और सब जो बैठे हुए होंगे उनका सब समझ जाएंगे कि यार इनका थोड़ा सा किसी स्क्रू में फर्क है। तो इस तरह से अगर इंसान अपने दिन को नहीं पहचानता है तो उसमें एक कमी होती है समझने में। इसी तरह से आपको अपने मौजूदा वक्त जिसमें आप मौजूद हैं उसको पहचानना पड़ता है अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमाइयों की रोशनी में। अगर आप उसको अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशनी बताने वाले रोशनी के सिलसिले में उस वक्त के पहचाने की कोशिश करेंगे
تو آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ کھولے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فتنہ ہے کہ خیر ہے، یہ شر ہے کہ خیر یا خیر ہے میرے لیے. تو شر اور خیر کا پہچاننا انہی راستوں سے ہوتا ہے جو قدرت نے فطرت کا رکھا ہوا ہے. آپ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب میں اس زمانے میں تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ایسا زمانہ نہیں تھا جو علم طب سے خالی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنا معجزات اور کمالات دکھائے، بلکہ اس وقت بھی دنیا کو طب کے بہت سوجھ بوجھ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا آدمی پیدا کر دیا جو بالکل ان کے لیے ایک نئی بات اور اس کے مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدرت دکھانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کا کر دیا، جو طب کے حوالے سے سوچنے والی بات تھی، اور وہ طب والے سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے بغیر اس کے. تو پھر اس قدرت کو ماننا پڑتا کہ جس نے اس کو تخلیق کیا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دے دیا تو اس وقت عصا کی جو کیفیت تھی وہ جادوگروں کے لیے تھی. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت علم اس نہج پہ، اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا کہ اس کو عصا کی ضرورت تھی کہ اس عصا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخصیت کے ذریعے سے اپنا قدرت کاملہ اور اپنے خدائی کو ظاہر کرے اس میں. اسی طرح سے اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ڈبونا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کا علم دے دی. اس وقت کشتی کی ضرورت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نہیں دیا، اور نوح علیہ السلام کو عصا عطا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت کی ضرورت اس طرح کی تھی کہ اس میں عصا کی ضرورت تھی اور اس وقت اس کو کشتی کی ضرورت تھی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت جہالت تھی، اس وقت یہ تھے. اور بھائی علم الکلام میں عورتیں ایسی شاعری کیا کرتی تھی اور انتخابات ہوتا تھا 5-5 سال کے لیے کہ ایسا اس کو وہ مقابلہ ہوتا تھا کہ جو جیت جاتا تھا وہ 5 سال کے لیے شاعر. شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کے ہر وزن اور ہر مطلب اور اس کے ہر حقیقت کو جانتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس وقت نازل فرمایا کہ جس وقت علم کلام ایسے عروج پر تھا کہ جب ایک شاعر گزر رہا تھا تو کعبے کے دیوار پہ کسی صحابی نے لکھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس شاعر نے جب اس کو دیکھا نا تو اس نے کہا ما ھذا قول البشر، اس کو پورا کر دیا، نیچے لکھ دیا یہ بشر کا قول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو علم کلام کا پتہ تھا کہ اس کا کیا وزن ہے اور اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنے بڑے مقاصد کو کتنے کم اس میں بیان کیا گیا ہے جو ایک انسان اس کو اس توازن میں نہیں لا سکتا ہے. تو اسے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا تھا، صرف اتنا انہوں نے کہہ دیا نیچے کہ یہ قول بشر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طب کو انسانیت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور یہ اس کا فطرت ہے اور ایک فطری راستہ ہے جو دین کا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمیشہ فطرت کا راستہ دکھاتا ہے. اسی طرح طب اس کا ایک شاخ ہے جو انسانوں کو فطرت کی طرف بلاتا ہے اور فطرت کا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مخالف کا علم ترقی کر جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرف سے اس ضرورت کے مطابق، جیسے میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، وہ اس کے سامنے لیا تھا. تو جب سائنس نے بہت دعوے کر دیے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک چیز کا وہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے. دنیا کو نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، اور نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی مجبور کرنے والا ہے ان کو. وہ جہاں سے پیدا کرے. بھلے طائف والوں کو یہ اعتراض تھا کہ اگر کرتا بھی تو ہمارے بڑے خاندانوں میں کرتا، بڑے گھرانوں میں پتہ کرتا، یہاں اس نے کیوں پیدا کر دیا جو کہ قریش کے وہ
وہ تو ہم سے فلاں ہے، اگر ہم نے اس کی بات مان لی ہمارے لیے تانا بن جائے گا. یہ آپ نے فرمایا میری مرضی ہے، میں جہاں جس طرح کروں، میں بادشاہ کل اور مختار کل ہوں، میں جس طرح چاہوں میں اس طرح کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائنس کے ترقی اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے صابر ملتانی کے ذریعے سے اس وقت اور اس دور کے ضروریات کو اس طرح پورا کر لیا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت دیرینہ میں مقابلوں کے جس وقت علوم اپنے اوج میں اور اپنی عروج پہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسا آدمی کو، لیکن یہ بھی سنت الہی ہے کہ فرعون بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک عصا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس میں بھی اس کو غریب پیدا کرنا یا اس حالات کے برابر نہ پیدا کرنا بھی حق کی علامت ہے، تاکہ قدرت کاملہ اس کا مقابلہ کرے اور لوگ اس بات کے قائل ہو جائے کہ اس کے پیچھے ایک ذات حق ہے اور یہ علم حق ہے، اور انہوں نے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ اس کے پہنچنا تھا. اس دور کے تمام سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ماں ہے اور اس کے پیداوار یہاں سے نکلتا ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے حضرت یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ جو انسولین ریزسٹنس ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں، میں نے اس پر بھی بہت کام کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سائنس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے اور دوائی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. میں یقین نہیں کرتا. سائنس میں اور ہمارے میں اختلاف اس لیے ہے کہ وہ سائنس کی حقیقتوں کو تجارتی حوالے سے چھپاتے ہیں، ان کا نقصان ہے اس میں اگر وہ حقیقت بتا دیں. میں مثال دیتا ہوں اس کا. مثال اس کا اس طرح سے ہے کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے سب کو یہ پتا ہے کہ عضلاتی، اعصابی اور غدی، ٹھیک. اب میں اس پر آ جاتا ہوں کہ آپ ہارمونز کو 50,000 نام دے دیں، بے شک دے دیں، انگریزی نام دے دیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس حقیقت کی طرف آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر زمانے کے سائنس کے مقابلے میں جو آپ کو علم دیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ عضلات حرکت کا کام کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا. اور اعصاب ہمارے احساسات کا کام کرے گا. سب اس پہ متفق ہے. آج تو ماشاءاللہ سارے وہ بیٹھے ہوئے. یہ جب میں ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جن کو اس سے واسطہ نہیں ہے تو پھر ہر ایک کو تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے. لیکن میں اصل بات پہ آ جاتا ہوں. اب سائنس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ دجالیت، فریب نے کیا کیا. میں نے اپنے درسوں کا نام دیا ہوا ہے دجل. دجل نمبر 1، دجل نمبر 3، دجل نمبر 5. یہاں پر ایک صاحب بیٹھا ہوا ہے جس کا دارالعلوم سے وہ تعلق ہے، کراچی. ہمارے علماء آتے تھے، مفتی صاحبان 12 13 آتے تھے. تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کرتا تھا کہ آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں، میں 100 ایسے فریب بتاؤں گا آپ کو جس کو آپ، ہمارے پاس نص ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قیاس ہے. تو میں آپ کو 100 چیزیں ایسے بتاؤں گا کہ جس کا علم قیاس میں آپ اس کو حرام قرار دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، سائنس کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ نرو سسٹم کیا کرتا ہے، عضلات کیا کرتا ہے، لیکن غدود ہمارے جسم میں جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہضم کرتا ہے اور اس کو جسم کے لیے وہ ہارمونز بناتا ہے، وہ چیزیں بناتا ہے کہ اس کو جس وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، نیند کی حالت میں، جس کو آپ نیند کا الگ انہوں نے نام رکھ دیا، ہارمونز کا اس کا الگ نام رکھ دیا، اس کا الگ رکھ دیا. لیکن بنیاد اس کا سب سے پہلے ہمارے مجدد نے اس کے لیے کیا کہا کہ آپ کا غدود ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ صرف اتنا کر لیں کہ اپنا لیور دیکھیں. اگر آپ کا فیٹی لیور ہے تو آپ کے تمام جسم کے ہارمون میں فرق آئے، اس میں ضرور کمی بیشی ہوگی. ہم تو ایک چربی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا کہ کولیسٹرول چربی ہے، کولیسٹرول چربی ہے. لیکن سوال کدھر ہے؟ بنیاد کدھر ہے؟
کہ جو غذا گلینڈز کے ہے، جو غذا لیور کا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا دنیا میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا۔ سب سے پہلے آپ کے چاولوں سے، آپ کے کاربوہائیڈریٹ سے، آپ کے ایسڈ سے لیور کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ آپ کے دیسی گھی سے لیور کو غذا ملتا ہے، آپ کے انڈے کی زردی سے لیور کو غذا ملتا ہے، آپ کے پنک نمک سے لیور کو غذا ملتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی میں کہ ان تین چیزوں کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہم نے سنا ہوگا۔ انڈے کے زردی نہیں کھانا، نمک نہیں استعمال کرنا۔ وہ بھائی صاحب جب آپ نمک استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے گلینڈ جو ترشح کرتا ہے اور جسم سے فضلات کو نکالتا ہے، وہ ہم کہاں سے پورا کریں گے اس کو؟ آپ کے نمک میں اتنا فرق نہیں آیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سائنس یہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہے، لیکن چونکہ تجارت بیچ میں آ جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اس زمانے میں لکھتا ہے کہ امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ نمک نہیں کھائے گا، شورا کھائے گا، کھار کھائے گا نمک کی جگہ پر۔ یہ جتنا بحر ہند ہے یہ سب سمندر سے، یہ سمندری نمک ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے ہیں، کراچی میں، بدین میں، تربت، اس میں گوادر میں، اس پہ نمک آتی ہے، پانی اس میں خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کھار ہے، یہ وہ کھار ہے کہ جس زمین پر یہ کار نکلے وہاں کوئی چیز کاشت نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے کو ابھی تک تو سائنس نے یہ فرق نہیں بتایا کہ آپ کے کار کیا ہے اور آپ کے نمک کیا ہے، کیونکہ نمک لیور اور گلینڈز کا غذا ہے۔ دیسی گھی ہمارا اس کے غذا ہے جو لیور کھاتا ہے۔ آپ بھلے 10 من چاول کھائیں، آپ بھلے 10 من روٹی لے لیں، آپ کے ایک ذرہ اس کو غذائیت کس چیز کی ملے گی؟ کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو کیا ملے گا؟ نشاستے سے، ہمارے دوسرے زبان میں نشاستے سے آپ کے لیور کو کیا غذا ملتا ہے؟ سارے حکیم بیٹھے ہوئے۔ اگر قدرت الہی نے گوشت کے، دمبے کے گوشت کے ساتھ اتنے 5 کلو کا چکی اس کا رکھا ہوا ہے اور وہ اٹھاتا رہتا ہے، تو یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ قدرت نے اس کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر کے یہ جگہ انہوں نے فالتو بنا۔ اگر انڈے کے ساتھ زردی بنایا گیا ہے اور زردی کے ساتھ سفیدی رکھا گیا ہے تو نظام کاملہ قدرت نے اس کو ایسا نہیں رکھا ہوا ہے کہ ایک چیز برا ہو جاتا ہے اور ایک چیز اچھا ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا 6 مہینے، سال، 2، 3، 5 ہمارے لیور کو غذا نہیں ملتا ہے تو لیور بذات خود اپنا چربی نہیں کر سکتا ہے ضائع کر۔ اب یہاں 3 بیماریاں ہمارے کابرین، ہمارے استاد، اس طرح انہوں نے کہا کہ عبدالحکیم صاحب کے ساتھ، میرا تو حکیم یاسین صاحب کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق تھا، ان کو پتہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے جب وہ لاہور میں تشریف لاتے تھے میں وہاں آتا تھا، ان کے پاس چاولہ صاحب ہوتے تھے، بٹھا صاحب ہوتے تھے، اور یہ سارے میں ان کے ساتھ تھا۔ پھر بعد میں آخری 2 سال میرا حکیم عبدالحکیم صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلق رہا۔ اور تو سوال ادھر ہے کہ انہوں نے 3 باتیں بتائی، اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ کہ انسان کے 3 بیماریوں سے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں میرے سمیت کہ مجھے کوئی بیمار نظر آ جائے، کوئی بیمار نہیں ہوتا دنیا میں۔ یہ سارے کے سارے اس غذاؤں سے بیمار ہیں جو کہ فطرت سے ہٹ کر کے، اور اس بیلنس نہیں ہے کہ ہم غذا کو عضلات کے، اعصاب کے اور گلینڈز کو ہم غذا دے دیں۔ آپ بازار میں جائیں، گھومیں، آپ کو ایک پپیتا ملے گا، انگور ملے گا، کوئی ایسا چیز اگر وہ بھی دوائی کی بغیر ہو، آم ملے گا آپ کو غدود کے لیے، باقی ساری چیزیں آپ کو ملیں گے، وہ اعصابی آپ کو ملے گا، عضلاتی آپ کو ملے گا، لیکن خالص غدی چیز ایسا ہمارے تو آنکھیں ترس گئے کوئی خالص غدی چیز کھانے کے لیے۔ ہم صرف ایسڈ کے اور اس کے مریض ہے تو 3 بیماریاں ہوں گی جو میں نے دنیا میں دیکھا۔ ان کے روشنی میں، ان کے رہنمائی میں جو آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس سائنس کے مقابلے میں حقیقت کو ایک صابر ملتانی کے ذریعے سے اس طرح کھولا دنیا کے لیے، بھلے نہ مانے دنیا، اس حق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بھلے وہ غریب رہے، بھلے وہ پسماندہ رہے، بھلے وہ جو کچھ رہے، حق حقیقت ہے کسی دن اپنا جگہ لے گا اور لوگ کہیں گے۔ اور وہ 3 بیماریاں کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دب کے مرتے ہیں، جیسے کسی پر آپ مٹی ڈال دیں، یا ادھر بڑا ہوگا یا ادھر بڑا ہوگا،
اس کے وزن اپنے وزن کے نیچے دب رہا ہے، مر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھا۔ اور ایک وہ ہے جو جل گیا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے گولی مار دیا اور وہ گولی سے مر گیا۔ ایسڈ کے جتنے کینسر، جتنے امراض ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور الکلائن کی جتنی اعصابی بیماریاں ہیں وہ دب کے مر جاتا ہے بیچارہ، چاہے وزن جدھر بھی پڑا ہوا۔ اور گلینڈز کا بیمار وہ ہے جو جل کے مر جاتا ہے، تعلیل سے مر جاتا ہے بیچارہ، آخر میں جا کے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس طرح محفلوں کو آباد رکھے، اور جن جن لوگوں نے اس میں سعی کی، کوشش کی، ان کے درجات بلند رکھے اور اپنے حصے میں امان میں رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔